खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। हमने यीशु मसीह के बारे सीखने की कोशिश की है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यीशु मसीह की गवाहियाँ देने वाले बहुत से लोग थे कि यीशु खुदा का बेटा है। आज हम यीशु मसीह की मज़ीद गवाहियों के मतलब सीखने वाले हैं, और ये गवाहियाँ आम शख्सियत की नहीं, बड़े अहम लोगों की गवाहियाँ हैं। यीशु मसीह के यूना ने यीशु के मतलब बहुत सी गवाहियाँ कटी हैं। यूना की इंजील में जब आप देखते हैं तो आपको नुमायां तौर पर उसकी बहुत सी गवाहियाँ नज़र आती हैं। क्यों उसने कटी की हैं? क्योंकि वो खुद भी इस बात का गवाह था, और वो सोचता है कि गवाहियाँ जो हैं ये बहुत बड़ा असर डालती हैं। यूना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, हजूम की गवाही, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह के बाप की गवाही। तो ये गवाहियाँ जो है ना, ये हम पर किस तरह असर डालते हैं। ये इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम के बारे सीखें, खुदावंद से झुक कर दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद, मैं अपने आप को और इन तमाम सुनने वालों को तेरे हजूर पेश कर रहा हूँ। तो खुदावंद हम सबको रूह कुद्दस देना, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि जिसने कलाम लिखवाया है वही खुदावंद हमारी मदद करता है कि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। यीशु मसीह की गवाहियाँ बाइबल में और बहुत से ऐसे लोगों की गवाहियाँ भी हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन आखिरकार जो कुछ खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किया, इसकी वजह से वो ईमान लाए। यीशु मसीह के काम के बारे बार बार यूहन्ना रसूल गवाही देता है। वो जोर देता है कि उसने जो काम उसे सौंपा गया था वो तमाम का तमाम यीशु मसीह के मोजज़ात से भरपूर है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे सुना, उन्होंने इस पर गवाही दी, लेकिन बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। और आज भी इस दुनिया में जब हम नज़र डराते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत से लोग आज भी यीशु मसीह को रद्द करते हैं, और बहुत से लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हम पास कहते हैं कि नहीं, बनी इसराइल ने तमाम चीज़ों को देखते हुए यीशु मसीह को रद्द कर दिया, तो क्या मैं उन्हें उस वक़्त रद्द नहीं करता जब मैं उसके अहकामात का पैरोकार होते हुए, इस पर ईमान रखते हुए उसकी बातों को रद्द करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी गवाही खुदा बाप की है, और जिसकी आवाज़ थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आइए हम इस गवाहियों की तरफ चलते हैं कि ये गवाहियाँ जो हैं वो किस तरह असर डालती हैं हम पर, और हमारे पास जो लोग इस यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। गवाहियाँ, जैसे मैंने कहा, बड़ा अहम किरदार है, और ये किरदार जो है इसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। यीशु मसीह के मतलब बहुत सी हैरानकुन बातें हैं, इतनी हैरानकुन के इंसान जो है वो अपनी अक्ल से उसे समझने की कोशिश करे तो वो नहीं समझता। मिसाल के तौर पे, वो कौन है, कहाँ से आया, किसने उसे भेजा है, बल्कि उसने मोजज़ात और इंसान से भी, इन मोजज़ात और निशानात से भी जाहिर किया कि असल में कौन है। बाज़ ने तो ये गवाही भी दी थी कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज़्यादा मोजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत से मोजज़े दिखाए। उसने अपनी बातों को ऐसे अमाल के साथ मजबूती बख्शी जिनसे उसके बयानात की सच्चाई साबित होती थी। मगर जूं जूं कहानी आगे बढ़ती है, कई लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लोगों के दरमियान तकसीम पैदा हो गई। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह ने एक शख्स को बैत सदा के मकाम पर शफा दी। उसकी वजह से बहुत से लीडरान गुस्से से भर गए। यीशु मसीह ने 5000 को खाना कुफर नहूम में खिलाया, और उनमें बहस चल निकली, और बहस इतनी बड़ी कि बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। इसी तरह से लाजर के जी उठने के बायस
بعض لوگ تو ایمان میں پیدا ہو گیا تھا مگر بعض میں یسوع کے خلاف دشمنی نے جنم لے لیا۔ یہی لوگ یسوع مسیح کے مقدمہ کے دوران اس کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے گواہیوں میں یوحنا رسول کی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی دیکھتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی اس کے بارے پڑھ چکے ہیں، کس طرح یوحنا کی گواہی کی بدولت اندریاس، یوحنا، پطرس، فلپس اور نتنیل کو یہ گواہی مسیح کے قریب لائی۔ لگتا ہے کہ یوحنا استباغی اپنی گواہی دینے کے بعد پھر منظر پر نہیں آیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انجیل میں اس کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تیسرے باب کو دیکھنا پڑے گا، تیسرا باب اور اس کی 25 آیت سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ بڑا واضح طور پر کہتا ہے، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کے باعث بابت بحث ہوئی۔ یہ بحث کیا تھی جو طہارت کے باعث ہوئی، طہارت کی وجہ سے ہوئی؟ یقیناً غالباً مقام یہی ہے کہ وہ بپتسمہ کے بارے میں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کے شاگردوں اور یوحنا کے پاس جواب لینے آتے ہیں تو بات یسوع کے حوالے سے بھی چھڑ جاتی ہے کہ وہ جسے بپتسمہ دیتا ہے، کیسے بپتسمہ دیتا ہے، کہتا ہے اس سے زیادہ بپتسمے دیتا ہے۔ لکھا گیا بائبل میں، دیکھیں، انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے پاس تھا، جس کی تو نے گواہی دی تھی، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے، مگر دولہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دولہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ایک فروتن زندگی تھی یوحنا کو، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فروتن زندگی اس کو کس طرح ملی، ہمیں یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو بات جب یسوع کے حوالے سے ہونا، ٹھیک ہے، جب تک آسمان سے نہ ہو کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں قوت آسمان سے ملتی ہے، ہم خود نہیں کچھ کر سکتے۔ اور یوحنا یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ اس کی قوت، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، میں صرف اس کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے آیا۔ جب کبھی آپ کو کسی کام کے لیے چنا نہیں جاتا، آپ کو ایک راستہ تیار کرنے کے والے کے طور پر بھیجا جاتا ہے، تو آپ راستہ تیار کریں۔ آپ اس مناد کی یا اس پاسٹر کی جس کو چنا گیا ہے کہ وہ میسج دے اور آپ لوگوں سے جا کر ملیں، ان سے بات چیت کریں، انہیں قائل کریں، عبادات میں لائیں، فیلڈ ورک کریں، تو ضروری ہے کہ آپ تعاون کریں خدا کے ساتھ، خود اس جگہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں پر یوحنا کو دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ کہتا ہے جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے۔ کہتا ہے میں دولہا نہیں ہوں، دولہا حقیقت میں یسوع مسیح ہے، میں اس کا دوست ہوں جو اس کی آواز کو سن کر خوش ہوتا ہوں، اور جو وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے یقیناً خوشی ہے۔ دلہن یہاں پر خدا کے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ہوسیہ 2 باب میں پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو وہاں میرے ساتھ نکالیے گا، اس کی 16 آیت سے، 2 باب اس کی 16 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایسی کہیں گے
اور پھر بیلی نہ کہے گا، کیونکہ میں بیلم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ یہ خداوند دلہن جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ You see here؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، تو میری دلہن ہے ابد تک۔ تو جہاں پر خدا کے لوگوں کو دلہن کہا گیا ہے، ہاں تجھے صداقت اور عدالت سے اور شفقت و رحم سے اپنی نامزد کروں گا، میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور مے اور تیل کی سنے گی، اور وہ یرزیل کی سنے گی، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بھوں گا، اور لوز ہامہ پر رحم کروں گا، اور لومی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اپنی دلہن کے طور پر مجھے اور آپ کو پکارتا ہے کہ ہم اس کی دلہن ہیں۔ یسایہ 62 باب نکالیے میرے ساتھ، یسایہ 62 باب۔ یہاں پر بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنی دلہن کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یسایہ 62 باب اس کی پہلی 5 آیات ہم پڑھیں گے۔ صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شفقت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو مترقہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خامد والی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دولہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ یہاں پر خدا اپنے لوگوں کو دلہن کے طور پر بیان کرتا ہے، دلہن جسے وہ بہت محبت کرتا ہے، ایسی دلہن جس کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ ہمیں ضرور ہے، یونا کیا کہتا ہے؟ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور نہ گھٹو۔ یونا اور یسوع مسیح کے درمیان جب ہم موازنے کو دیکھتے ہیں تو یہاں یونا پیش رو ہے، وہ یسوع پر برتری حاصل نہیں کرتا، وہ کسی طرح بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یونا گواہی دیتا ہے کہ وہ جو یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کی گواہی، پھر وہ بیان کیا گیا ہے، جو گواہی پر زور ڈالا گیا ہے۔ جو لوگ اس گواہی کو قبول کرتے اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ابدی زندگی پاتے ہیں، جو لوگ اسے قبول نہیں کرتے ان پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ بائبل کا حوالہ یہ بیان کر رہا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بچانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ جو کوئی اس کو دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں انہیں اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتنا پڑتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی میرے لیے بھیج دیا ہے۔ یونا کی عاجزی کو دیکھیے، اس وقت یونا کو لوگ
نبی تسلیم کرتے تھے، بہت سے لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس سے بپتسمہ لے رہے تھے۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں میں نہیں اس کو جانتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میں مسیح نہیں ہوں بلکہ میں اس کی رات یاد کر رہا ہوں۔ یہودی قوم جو ہے وہ ایک مسیحا کے انتظار میں تھی جو انہیں روم کی حکمرانی سے نجات دلا سکے۔ طویل عرصے تک ظلم و ستم کے تحت رہنے کے بعد یہودیوں کا خیال تھا کہ موعودہ مسیح نہ صرف روم کا تختہ الٹے گا بلکہ انہیں ایک عظیم اور طاقتور قوم بنا کر قیام بخشے گا۔ جب یونا نے ایسے الفاظ کہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے، تو وہ حقیقت میں قربانی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ لوگوں کی شریعت اسے درست طریقے سے نہیں سمجھ سکی، اور آج بھی شاید ہم اسے درست طریقے سے نہیں سمجھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس کے بارے بات کر رہا ہے۔ یونا اپنی انجیل میں مسیح کے بارے ان کی سمجھ و فہم کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ انجیل جو اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ وہ یسوع میں آنے والے بادشاہ کے بارے پیشن گوئی تکمیل کو پہچان سکیں اور جان سکیں کہ اس کا اصل کام کیا ہے۔ اسے سیاسی اور عکسی رہنما کے طور پر بیان پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اسے دنیا کے گناہوں کے عوض قربان ہونے والا بڑا کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا کے لیے اپنی جان دے تاکہ یہ دنیا گناہ سے بچ جائے۔ زمانوں کی امانگ صفحہ 136 پر لکھا ہے، جب یسوع کے بپتسمہ کے موقع پر یوحنا نے خدا کے بڑے کی طرف اشارہ کیا تو مسیح کے کام پر ایک نئی روشنی ڈالی گئی۔ نبی کے تصورات کو یسایہ کے الفاظ کی طرف لے جایا گیا جہاں لکھا ہے، جس طرح بھرا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح استاد یونا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 31 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ یونا کو بتایا گیا تھا کہ جس پر خدا کا روح آ کر ٹھہرے وہی مسیح ہے، جس پر تو خدا کے روح کو اترتے دیکھے وہی شخص روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہوگا۔ لہٰذا اس نے دیکھا اور اس نے گواہی دی۔ عزیزو، اگر ہم پر ظاہر کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا حفظی ہے تو ہم اسے قبول کر سکتے ہیں یا ہم اسے رد کرتے ہیں۔ بائبل کا مطالعہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یس ہے۔ یسوع مسیح ہمارا حفظی ہے اور اس کو اس نے بڑا واضح طور پر کیا۔ یونا کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آپ کو کم تر بتایا ہے۔ اس نے کہا خدا جو ہے نا، یسوع مسیح یہ مجھ سے بڑا ہے۔ اس نے معجزات کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا تھا جس میں 5000 کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ تاہم وہاں ہم اس کے بارے میں مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں؟ یسوع کے معجزانہ طور پر کھانا کھلانے کے بعد لوگ اسے بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن بعد میں کفر نحوم کی عبادت گاہ میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ اس معجزہ کی روحانی معنی کو بیان کرتا ہے۔ روحانی معنی کیا تھی؟ کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ روٹی اس کا بدن اور گوشت ہے جو دنیا کی زندگی کے لیے دیتا ہے۔ مسیح سے اس قول نے بھیڑ کی آنکھیں اس حقیقت کی طرف کھول دی کہ یسوع ان کا زمینی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ زمین پر حاکم ہونے والے مسیح کے نظریہ میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ یسوع مسیح ان کی مرضی کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، وہ تو کسی زمینی بادشاہ کی توقع میں بیٹھے ہوئے۔ لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کر لی، بالکل یکسر طور پر بدل دیا اپنی سوچ کو۔ عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر یسوع مسیح
میری خواہشات کے مطابق نہیں کرتا تو کیا میں اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتا ہوں؟ جس طرح ان لوگوں نے کیا. وہ زمینی بادشاہ تھے، وہ کہتے میں زندگی کی روٹی ہوں، میرا گوشت اور میرا بدن جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، میں اس کے لیے تمہارے لیے قربان کروں گا. نہیں، کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق وہ نہیں تھا. اگر خدا میرے اندازے کے مطابق میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اگر میرے اندازے کے مطابق، میری سوچ کے مطابق خدا مجھے وہ مدد فراہم نہیں کرتا جو مجھے چاہیے، میری سوچ کے مطابق میری دعا کا جواب نہیں دیتا، تو کیا میں اپنی سوچ بدل لیتا ہوں؟ بالکل ان لوگوں کی طرح. اور آپ کو پتہ ہے یونان 6 باب میں لکھا ہے کہ بہت سے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے. کہ میرا حال یہ تو نہیں، انسانی لحاظ سے یہ سب کچھ یسوع کے لیے بڑا مشکل تھا. بھیڑ کی پسندیدگی بڑی خوش کن لگتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ لوگ اسے پسند کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور سوال پر سوال کر رہے تھے، تو حوصلہ شکنی یسوع مسیح کی ہو رہی تھی. بڑی بھیڑ کو جاتے دیکھ کر یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں سے کہا، کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ یہی وہ وقت تھا جب پطرس نے حیرت انگیز اعتراف کیا تھا، انجیل کا ایک اور گواہ کہ یسوع کون تھا. اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. پطرس کہتا ہے ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس بیٹا تو ہی ہے. شاگرد یسوع کے ساتھ چند سال رہے، انہوں نے اس کے ساتھ سفر کیا، معجزات دیکھے، اس کے پیغامات سنے. وہ تجربہ سے جانتے تھے کہ اس جیسا کوئی نہ تھا. وہ قائل ہو چکے تھے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں وہ شخص مسیح تھا، اور چاہے اس وقت تک اسے پوری طرح نہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ ایمان لائے. اکثر اس کہانی سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اکثریت غلط ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق. اکثریت اکثر غلط ہی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ دیکھیں طوفان کے وقت تو اکثریت غلط طرف تھی. اگر آپ بیابان میں دیکھیں جب بنی اسرائیل جا رہے تھے تو اکثریت نے بت پرستی کی. 12 جاسوسوں کو بھیجا گیا، 2 خدا کی طرف تھے، 10 غلط طرف تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر اکثریت نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. اکثریت کو مت دیکھیں، اکثریت کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ حقیقت میں کیا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے. خدا باپ نے بھی یسوع مسیح کے بارے گواہی دی ہے. ابتدا میں کیا کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ تھا، مطلب خدا کے باپ کے ساتھ تھا. جب کلام مجسم ہوا تو روح نے اپنے بپتسمہ کے موقع پر یسوع کے بارے گواہی دی. لیکن باپ بھی یسوع کے بارے اس کی زمینی ہجرت کے دوران گواہی دیتا ہے. ہم جب یہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی بہت سے لوگوں نے دی ہے، اور اس کی گواہی میں اس کا باپ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا یہ ایسا کلام تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. پہلا پطرس 1 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش. خدا باپ کی گواہی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. یوحنا 5 باب اس کے 37 آیت میں لکھا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی ہے. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے
اور نہ اس کی صورت دیکھی ہے۔ باپ کے متعلق یسوع مسیح 3 باتیں جانتے تھے۔ اس نے اسے معجزات کرنے کی قوت دی، اس نے اسے دنیا میں بھیجا، باپ نے اس کی گواہی دی۔ باپ کی پہلی گواہی اس وقت تھی جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا۔ دوسری گواہی اس وقت تھی جب یسوع مسیح کی شکل تبدیل ہوئی پہاڑ پر اس کے شاگردوں کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں کندہ تھی، اس لیے پطرس رسول یہ کہتا ہے۔ تیسری اور آخری گواہی مصلوبیت کے وقت تھی۔ یسوع مسیح کے پریشان کن حالات میں یسوع مسیح نے خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہی صرف ایک بار نہیں۔ یوحنا کے بپتسمہ دینے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی گواہی تھی۔ جب شاگرد اس کے ساتھ تھے تو ایک بار پھر گواہی دی۔ اس کی آخری دنوں میں حالات عروج پر پہنچ چکے تھے۔ مذہبی رہنما اسے روکنے سے قاصر تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ مار دیا جائے، تو وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خواہشمند تھا۔ بھیڑ بہت زیادہ پرجوش تھی کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو لازر کو مردوں میں سے جی اٹھانے کی گواہی سنتے تھے، وہ لوگ یسوع کے شاگردوں میں شامل ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ یونانی جو ہیکل میں عید کے لیے جمع ہوئے تھے وہ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر یسوع کی باتوں کی وجہ سے باپ نے آسمان سے کہا، میں نے اسے جلال دیا اور پھر بھی جلال دوں گا۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یسوع کے جلال کی گھڑی اس کی صلیب تھی۔ یسوع کے بارے باپ کی گواہی دنیا کے گناہوں کے لیے خدا کے برا کی عظیم کارمانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں پر اس کی زمینی خدمت کا اختتام تھا۔ ہماری خاطر اس نے موت، ہمارے گناہوں کا قرض چکا دیا۔ اب اس پر ایمان لانے سے اور اس میں قائم ہونے سے ہمیں سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہ صرف ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی، باپ کی گواہی، لیکن بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کی گواہی بھی دی ہے۔ بھیڑ نے بھی گواہی دی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ واہ! یوحنا کئی بار درج کیا جہاں یسوع نے اپنے بارے بڑے بڑے دعوے کیے اور جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک اور دلیل اور ایک مثال ہے۔ یہاں یسوع نے اپنے بارے میں ایک دعویٰ کیا اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے تمام لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز دعویٰ ہے۔ ہر کوئی جو اس کے پاس آتا ہے، جب وہ سیر ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو سیر کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ بھیڑ نے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم اس کی بات کو سننا۔ بعض ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ تم اس میں یہ بحث سامنے آئی کہ کیا مسیح گلیل سے آ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اسے داؤد کی اصل نسل سے ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اسے بیت لحم میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں تو یسوع مسیح کے بارے میں سچ تھی، لیکن انہوں نے اس کو سچ نہیں مانا، یہاں تک کہ اسے گرفتار کرنے والے پیادے بھی اس کے کلام سے متاثر تھے۔ فریسیوں نے ان پیادوں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا۔ سوال کیا تھا؟ یوحنا 7:48 ہے، بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ فریسیوں کے سوال کا جواب یوحنا نے ایک بار پھر دیا۔ نیکودیمس، کیا وہ فریسی نہیں تھا؟ وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا
وہ سازشیں اس کے خلاف کی گئی، جو یسوع مسیح کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی، اس میں نیکودیمس نے حتی الوسع کوشش کی کہ یسوع مسیح کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ہماری شریعت وہ کہتا ہے، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کیا نیکودیمس یسوع پر ایمان لے آیا تھا؟ ہم اس موقع پر اور مسیح کی موت کے موقع پر جو کچھ اس نے کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً یسوع مسیح پر ایمان لایا تھا، اور یہ ایمان لانے والا فریسی تھا۔ یسوع کے پیچھے جانے والے عام لوگوں کے بارے رہنماؤں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ عزیزو، میں آپ سے ایک درخواست کرنے لگا، ہم کس کے پاس جائیں؟ اسرائیلی معلم تو روایتوں اور مذہبی رسومات کے کلام تھے، فریسی اور صدوقی مسلسل تکرار کر رہے تھے، تکرار کا شکار تھے۔ یسوع کو چھوڑنے کا مطلب ایسے لوگوں میں جانا تھا وہ رسم و رواج، روایات اور احکامات پر جیتے اور دنیاوی جاؤ چشم پر جان دیتے تھے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو قبول کر کے ابدی اطمینان پا لیا تھا۔ وہ کیسے ان لوگوں کے واپس جا سکتے تھے جو گناہ گاروں کے دوست کو لعن طار کرتے اور اذیت پہنچاتے تھے؟ عزیزو، کیا آپ نے یسوع مسیح میں اپنی اطمینان پا لیا ہے جس طرح شاگردوں نے پایا تھا؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یسوع کی تعلیم، اس کی رحمت اور محبت کے اسباق کو چھوڑ کر بدکار، تاریک اور بے ایمان دنیا کا رخ نہیں کر سکتے۔ ہم یسوع کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بطیروں نے یسوع کو باوجود معجزے دکھانے کے چھوڑ دیا، اس وقت پطرس نے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شاگردوں کے ایمان کا یوں اظہار کیا، خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔ عزیزو، ان گواہوں کی روشنی میں، بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں، کیا آپ پطرس کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ تو خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں اور بہنوں، میری دعا ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں بہتر طریقے سے۔ جو گواہیاں پیش کی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ہمارے ایمان کو تقویت ملے۔ اگر ہمارے ایمان کو تقویت نہیں ملتی تو پھر عزیزو یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ آئیے ہم اس گناہ کے مرتکب نہ ہوں اور یسوع مسیح کو چھوڑنا دیں اپنی خواہشات کے لیے، اس دنیاوی چیزوں کے لیے جو چند دن کی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ